अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, आज की इस वीडियो का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होगा। मैं तिलावत कुरान करीम के लिए हाफिज़ कारी अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूँगा कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ फरमाएँ। जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल्ला साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله أمواتا सुभान अल्लाह। بل أحياء عند ربهم يرزقون. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। فرحين بما آتاهم الله من فضله अल्लाह सुभान अल्लाह। ويستبشر الذين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ويستبشر الذين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। يستبشرون بنعمة من الله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين.
जज़ाक। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ कारी अब्दुल्ला साहिब तिलावत कुरान करीम करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ एक अजीम सना खान हज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जनाब मोहम्मद ज़ुबैर मुजद्ददी चुराही साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मनक़बत का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर मुजद्ददी चुराही साहिब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलदा सदा लंघे पंज तन दे घराने दा चलदा सदा लंघे पंज तन दे घराने दा वंडदा खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा खुदा सदका हसनैन दे नाने दा चलदा सदा लंघे पंज तन दे घराने दा चलदा सदा लंघे पंज तन दे घराने दा वंडदा खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा खुदा सदका हसनैन दे नाने दा। आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते आ जावे कोई मंगता पंज तन दे दवारे ते सौ रब दी बना देंदे सुल्तान ज़माने दा सौ रब दी बना देंदे सुल्तान ज़माने दा वंडदा खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा खुदा सदका हसनैन दे नाने दा वंडदा खुदा सदका हसनैन दे नाने दा चलदा सदा लंघे
ਪੰਜਤਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਗ ਬਣਿਆ ਪੰਜਤਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਗ ਬਣਿਆ ਪੰਜਤਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਖੁਦਾ ਸਦਕਾ ਹਸਨੈਨ ਨਿਦਨਾਨੇ ਦਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਖੁਦਾ ਸਦਕਾ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਸਦਾ ਲੰਘੀ ਪੰਜਤਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵੰਡਦਾ ਏ ਖੁਦਾ ਸਦਕਾ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, आज की इस वीडियो में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना मुनव्वरा से रवानगी के हवाले से कुछ बयान किया जाएगा। आप तवज्जो से समाअत फरमाएँ। जब यज़ीद तख्ते सल्तनत पर बैठा तो उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद को एक ख़त लिखा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मेरी बैत लो, अगर वो बैत ना करें तो उनकी गर्दन उड़ाकर उनका सर मेरे पास भेज दो। जब ये ख़त वलीद के पास पहुंचा तो उसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आप मदीना मुनव्वरा के गवर्नर हाउस में तशरीफ़ लाएं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेखौफ ख़तर आप कूफे के गवर्नर हाउस में तशरीफ़ लेकर आए। वलीद आपके सामने बड़ा मुअद्दब तरीके से बैठ गया। उसने अर्ज़ की, हजूर मैंने आपको यहाँ आने की ज़हमत सिर्फ इसलिए दी है कि एक मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, कर क्या करना चाहता है? तो वलीद ने अर्ज़ की, हजूर उसने कुरान की आयत पेश की कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। उसने कहा भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान वालो अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और जो तुम में हाकिम हो उसकी ताबेदारी करो। तो हुजूर इस आय मुबारक के तहत मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यजीद के हाथ पे अब बैत कर लें। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, आपने फरमाया, वलीद तूने कुरान पढ़ा है, कुरान समझा नहीं। कुरान हमारे घर में नाजिल हुआ है, कुरान पढ़ना और है, समझना और है। आपने फरमाया, बाद कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बाद कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और बाद कुरान पढ़ के हिदायत याफ्ता हो जाते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। आपने फरमाया, ए वलीद मैं तुझे बताता हूँ इस आयत का मफहूम क्या है। आपने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हुक्म ईमान वालों को दिया गया है, बेईमानों को हुक्म नहीं दिया गया। उसके बाद फरमाया अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करो। उसके बाद फरमाया रसूल और वातीउर रसूल, और रसूल की अताअत करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान करीम की इस आय मुबारक में हाकिम वक़्त की 3 निशानियां बयान की गई हैं। नंबर 1 वो ईमान वाला हो, नंबर 2 अल्लाह की अताअत करने वाला हो, नंबर 3 रसूल की अताअत करने वाला हो। फरमाया जिस हाकिम में ये 3 निशानियां पाई जाएंगी उसकी ताबेदारी का हुक्म है।
آپ نے ولید کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا. آپ نے فرمایا ولید، یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے. آپ نے فرمایا ولید، میں اپنے شہزادوں سمیت کٹ تو سکتا ہوں لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے اتنا فرمایا اور آپ اٹھ کر مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس سے اپنے گھر تشریف لے آئے. اب یزید کی طرف سے مسلسل بیعت کا اصرار تھا اور میرے امام کی طرف سے مسلسل اس کا انکار تھا. بالآخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے کا. آپ علیہ السلام نے اہل مدینہ کو اور اپنے خاندان والوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ شہر رسول کی مقدس گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں. آپ نے فرمایا میں مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ میں جنگ و جدال برداشت نہیں کر سکتا. بالآخر آپ نے فیصلہ کر لیا مدینہ منورہ سے روانگی کا اور گھر والوں کو تیاری کا حکم ارشاد فرما دیا. جس صبح آپ نے روانہ ہونا تھا مدینہ منورہ سے، اس رات آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے، نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں گئے، جا کے رو رو کے عرض کی اے نانا جان، آپ کا حسین، آپ کا پیارا جسے آپ گود میں کھلایا کرتے تھے، جسے آپ کاندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، جس کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جس کے لیے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، جس کے لیے ہر اپنا بچہ لے کر آ گئی، نانا جان آپ کا حسین آپ سے جدا ہونے والا ہے. کہتے کہتے روتے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو خواب میں میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور اپنی گود میں رکھ کر میرے امام کو پیار کیا، آپ کا ماتھا چوما، پیار کر کے فرمایا حسین ان قریب تجھے ظالم لوگ بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے، تیرے والدین تیرے بھائی تیرے انتظار میں ہیں، جنت تیرے لیے آراستہ کی جا رہی ہے اور جنت میں ایسے دراجات ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے مل نہیں سکتے. حسین صبر و شکر کے ساتھ شہادت کا جام نوش کر کے آ جا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جب یہ خواب دیکھی اس کے بعد آپ وہاں سے اپنی امی جان کی قبر انور پہ تشریف لے کر گئے. جا کے اپنی امی جان کی بارگاہ میں عرض کی امی جان، آپ کے نازوں کا پالا، آپ کا پیارا، آپ کا نور نظر، آپ کا لخت جگر، آپ کا حسین امی جان آپ سے جدا ہونے والا ہے. اے میری امی جان، آپ مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سلایا کرتی تھی، درود پڑھ پڑھ کے جگایا کرتی تھی. اے میری امی جان، آج آپ کا حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے کیونکہ آپ کی بارگاہ سے کسی نے کوئی بھی سوال کیا آپ نے اس کو کبھی رد نہیں فرمایا، آپ نے اس کو عطا فرمایا. امی جان، آپ کا حسین آپ سے فریاد کرتا ہے، امی جان میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. پھر رو کے اپنی امی جان کی بارگاہ میں عرض کرتی امی جان میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مدینہ منورہ سے میں جدا ہونے لگا ہوں، آپ کی قبر انور کی زیارت سے میں محروم ہو جاؤں گا، بھائی حسن مجتبیٰ کسے میں دور چلا جاؤں گا، ان کی قبر کی زیارت میں نہ کر سکوں گا. امی جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے میرے لیے دعا کیجئے کہ جب میرے تھکے ہوئے بازو معصوم علی اصغر کا لاشا اٹھائیں تو امی جان مجھے صبر و استقامت نصیب ہو جائے. امی جان جب میرے سامنے شہزادہ علی اکبر کا لاشا تڑپے تو امی جان میں اس صبر کو، اس غم کو میں برداشت کر سکوں. امی جان میں گھبرا نہ جاؤں، امی جان میں دین مصطفیٰ کی خاطر ہر امتحان کو صبر سے برداشت کر لوں. امی جان میرے لیے دعا فرما دیں. اور رو کر سلام عرض کہ امی جان اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول فرمائیں. قبر انور سے آواز آئی وعلیک السلام، اے مظلوم تجھ پر بھی سلام ہو. وہاں سے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں گئے. وہاں سلام عرض کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے کر گئے اور گھر میں جا کر آپ نے نماز تہجد ادا کی. نماز تہجد ادا کر رہے تھے کہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی 9-10 سال کی جناب صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار تھیں اور سخت بخار میں مبتلا تھی، وہ آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، بے ہوشی کی حالت میں تھی وہ. وہاں سے آپ اٹھے، جا کے دیکھا آپ کے سارے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں. جیسے نماز تہجد ادا کی گئی آپ نے ان کو تیاری کا حکم فرما دیا کہ بغیر کسی تاخیر کے اب نکلنا چاہیے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور سارے خاندان اہل بیت کے لوگ جناب صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر کے شفقت کا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے
روانہ ہو رہے ہیں، میرے امام حسین علیہ السلام نے جناب ام المومنین اما جی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے جناب صغرا کو کیا اور مدینہ منورہ سے آپ روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوئے تو چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا۔ یہ تو جب بندہ عاشق رسول حضور کا غلام جب مدینہ منورہ سے جدا ہوتا ہے تو جو کیفیت اس وقت حضور کے غلام کی ہوتی ہے وہ اس سے پوچھے کہ مدینہ منورہ سے جدا ہونا کہ کیسا ایک عمل ہے، انسان پہ کیا گزرتی ہے جب انسان مدینہ منورہ سے جدا ہوتا ہے۔ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پرورش، جن کا بچپن، جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جو پروان چڑھے تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چڑھے، آج مدینہ منورہ سے وہ جدا ہونے لگے ہیں، ان کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ جب یہ قافلہ چلا تو 3 طرح سے روایات کے اندر آتا ہے۔ ایک روایت کے اندر 28 رجب تھا 60 ہجری، ایک روایت کے مطابق 4 شعبان 60 ہجری، اور ایک روایت کے مطابق 27 رجب اور 60 ہجری تھی، اور 27 رجب کو آقا معراج پہ گئے۔ ہمارے پیارے آقا معراج کرنے گئے تو 27 رجب تھی۔ امام حسین شہادت کی معراج کرنے کے لیے گئے، وہ بھی 27 رجب تھی۔ جب وہاں سے نکلے اور مکہ المکرمہ آپ تشریف لے گئے۔ جیسے مکہ مکرمہ پہنچے، اہل مکہ کو خبر ہو گئی کہ نواسے رسول مدینہ منورہ کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ جیسے مملکت اسلامیہ میں یہ خبر پھیلی تو کوفے کے لوگوں نے میرے امام کو خط لکھنے شروع کیے کہ امام علی مقام آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یزید کا مقابلہ کریں گے۔ 1 نہیں 2 نہیں، تانتا بند گیا خطوں کا، 150-200 خطوط آ گئے جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کر کے یزید کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ میرے امام نے جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا کوفے کی طرف تو صحابہ کرام حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو سعید خدری، یہ صحابہ کرام آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایسے کھڑے ہوئے جیسے پیر کے سامنے مرید کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کہ جناب امام آپ کو پتہ ہے کہ کوفیوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بے وفائی کی، کوفی لا یوفی ہیں، انہوں نے مسجد کوفہ کی، جامعہ مسجد کوفہ میں آپ کے والد گرامی کو شہید کر دیا۔ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی فرمائیں، آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں، ہم یہیں رہ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ میرے امام علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، آپ میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، میرے نانا جان کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کے جو آپ نے مشورہ دیا ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی اپنا سفیر بنا کے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے میں کوفے بھجواتا ہوں، وہ جا کے جو بھی حالات وہاں کے ہوں گے دیکھ کر مجھے خط لکھیں گے، اس کے بعد پھر میں جیسا وہ کہیں گے حالات کے مطابق ویسا میں عمل کروں گا۔ اگر وہ کہیں گے کہ آ جائیں میں چلا جاؤں گا، اگر وہ کہیں گے کہ نہ آئیں تو میں پھر رک جاؤں گا۔ تو جن کو آپ نے اپنا نمائندہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا وہ آپ کے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اپنی شہزادی، ان کا نام بھی سکینہ تھا، امام علی مقام کے ان کو سبورت کیا اور اپنے 2 ننھے شہزادوں کو جن کا نام تھا محمد اور ابراہیم ان کو ساتھ لیا اور آپ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب گرامی میرے امام حسین علیہ السلام نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو کیوں نہیں بھیجا؟ اپنا نمائندہ اپنا سفیر بنا کے امام مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ تو اس کی وجہ سنیں۔ میدان کربلا میں اگر انسان عالم تخیل میں ہی آپ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے کسی صحابی کو اپنا نمائندہ بنا کر کیوں نہیں بھیجا، تو میدان کربلا کے میدان سے یہ آواز آئے گی کہ میں نے اس لیے، اگر جس طرح میں نے اپنے مسلم بن بھائی اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کوفہ میں، انہوں نے جا کے جو دیکھا انہوں نے وہ حالات لکھ کر مجھے بھیج دیے، اگر میرے نانا جان کا کوئی صحابی اگر ان کو میں وہاں بھجواتا وہ وہی جا کر دیکھتے اور وہی حالات لکھتے جو میرے بھائی مسلم بن عقیل نے لکھے تھے، اور میں چلا جاتا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کے میں شہید ہو جاتا، تو قیامت تک آنے والے صحابہ کرام کے جو گستاخ اور بے ادب تھے
انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھا کیسی دشمنی کی کہ کوفے میں بلا کے، مکہ مکرمہ سے دور کربلا کے صحراؤں میں بلا کے جان بوجھ کر شہید کروا دیا۔ میرے امام کی آواز آئے گی کہ میں اپنی خون شہادت کا کوئی بھی چھینٹا اپنے نانا جان کے صحابہ کرام کے پاک دامن پہ نہیں پڑنے دوں گا۔ میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ میرے مبارک خون کا کوئی چھینٹا صحابہ کرام کے پاک دامن پہ پڑ جائے۔ اس لیے آپ نے کسی صحابی رسول کو نہیں بھیجا، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا، اپنے بچوں کے ساتھ گئے۔ اس کے بعد جو حالات و واقعات انہوں نے جا کے وہاں پہ دیکھے اور امام علیہ مقام خط لکھا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔